सारे प्रेसिडेंट मेरे पास आते हैं। लामोन ने लिखा है मैं पेरिस का हीरो हूँ। लामोन ने इतना बड़ा पेज लिखा है, मैं बताऊंगा मुबशर रकाब साहब आपको तो बात भी नहीं पहचानता हो। तूने मल्लिक रियाज की प्लेट में खा खा के उस पर भी प्रोग्राम किए हुए हैं, मेरे पास सारी वीडियो आ गई हुई हैं। ठीक है, पेरिस की अदालतों में भी इधर भी मिलेंगे इंशाल्लाह आमने सामने। वो सारे वो इसलिए मेरी जदातों पे कब्जा करना चाहते हैं ना, ये सारा कुछ मैंने देना है शौकत खानम को। ग्वाल मंडी की बदमाश औरत है ना, वो कहती है मैं DHA में रोज जाती हूँ पार्टियां करने की, मेरे पैसों से वो पार्टियां करती है। वो पुलिस वाला मुझे कहता है, SP कैंट मुझे कहता है मुझे ऊपर से फोन आ गया है, उसने मेरा पर्चा नहीं किया। चैनल की मालिक ने फर्स्ट टाइम किसी आदमी को मुझे तोहफा दिया था, मुझे 3000 टैक्सियों पे बसी बट्टी लिखा हुआ है। एक माह चलती हैं पूरे फ्रांस में। मेरे सामने मुझे कह रहा है डाकू चोर, लड़कियां चलाता है, लड़के चलाता है, ये कहता है। सबसे पहले तो उसे मैं बताऊंगा ना तेरे मैंने सारा काम शुरू किया। अच्छा, इस पे भट्टी साहब मैंने भी आपका केस पढ़ा है, ये ऐसे ही है जैसे आपने एग्जैक्टली उसके कंटेंट सारे बताए कि जुर्माने की भी एक नेचर है और किस तरह आपने पे करना है वो भी है, सजा का भी है, डिक्लेरेशन का भी है, और जो उस पे हुआ उसका भी है। क्या इसके बाद पेरिस में वहां पे रहने के ऊपर नहीं नेशनैलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं फिर आप जब मर्जी आए जब मर्जी चाहें जी, मेरा तो है कोई चक्कर ही नहीं है, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद नेशनल अस्पताल से उसके लिंक क्यों कर रहे हैं सारी उसके क्योंकि वो करवा रहे हैं ना पीछे से, वो मेरी जजातों पे वो कहते हैं मैं शेर बेटी हूँ, वो करवा रहे हैं सारा कुछ, मुझे पता है। उसके बाद जनाब मैंने आपको बताना था, इन्होंने वो जो हरकतें की है ना, लामोन ने लिखा है अखबार पे पूरा एक पेज, मैंने नहीं, ये इन्होंने सिर्फ इसको निकाला है, ये नहीं निकाला। मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवी बनी है, मैं फैशन का किंग हूँ, मैं सारे स्टार मेरे पास आते हैं, सारे प्रेसिडेंट मेरे पास आते हैं। लामोन ने लिखा है मैं पेरिस का हीरो हूँ। लामोन ने इतना बड़ा पेज लिखा है, मैं बताऊंगा मुबशर रकाब साहब आपको तो बात कोई पहचानता होगा। भट्टी साहब को तो एक बच्चा जानता है दुनिया में। आप मुझे कहते हैं मुझे ना पंजाबी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना उर्दू आती है, नहीं आती, मुझे 10 ज़बानें आती हैं। अच्छा, ठीक है ना। आपने हर आदमी, मुझे फ्रेंच, इटालियन, स्पेनियर, रशियन, मुझे सारी ज़बानें आती हैं, ब्राज़ील, पुर्तगाल, मुझे सारी ज़बानें आती हैं। तुझे कौन सी ज़बानें आती हैं? तूने जब मेरे इंटरव्यू करना है ना, तूने सही तैयारी करके आनी है। जब तेरे बेटे को एचिसन कॉलेज से उन्होंने निकाल दिया था ना, तूने उन पे भी प्रोग्राम किया था। तूने मल्लिक रियाज की प्लेट में खा खा के उस पे भी प्रोग्राम किए हुए हैं, मेरे पास सारी वीडियो आ गई हुई हैं। ठीक है, तूने कोई आदमी को नहीं छोड़ा, तूने कभी किसी आदमी को नहीं छोड़ा। तेरी मेहरबानी है, मैं तुझे अब चैलेंज दे रहा हूँ, तूने मेरे सामने आपके वो प्रोग्राम करना है। जो लफ्ज़ तू बोल रहा था ना, सारे 4 सोलने तूने मुझे जो तू बनाया था ना, सारे एक लफ्ज मेरे सामने बदतमीजी वाला बोलना, फिर देखना क्या होना। ओके। अच्छा भट्टी साहब, ये तो चलो आपका केस हो गया, मैंने इसको बड़ा डिटेल। अच्छा, दूसरा एक चीज, सॉरी, और तूने अपने टैक्स के पाकिस्तान के पेपर भी लेके आने हैं, तूने अपने टैक्स के पेपर भी लेने आने हैं। मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, लेकिन मैं फिर भी 2 करोड़ रुपया पाकिस्तान टैक्स पे करता हूँ। ओके, मैं पाकिस्तान नहीं रहता, मैं टैक्स पे करता हूँ। ये फ्रेंच तो उनकी तनख्वाह से भी करता है, वो सारे हम सब देते हैं, वो दिखाए ना कितने पे करता है। ये देखे ना, मैं तो ये पेरिस के टैक्स के पेपर लेके आया हूँ। मैं तो अपनी 44 साल हो गए, 44 ईयर मुझे पेरिस में रहते, आज तक मुझ पे एक इल्जाम नहीं लगा। ये मैं टैक्स के लेके आया हूँ 2025 2026, और सारे टैक्स में पे करता हूँ। आज तक महमूद भट्टी साहब का एक पेरिस में दुनिया में एक इल्ज़ाम नहीं लगा। तूने मुझे बड़े इल्ज़ाम लगाए ना, अब तूने आमने सामने, क्योंकि मैं बात नहीं करना, मेरे वकीलों ने मना किया हुआ है। अच्छा। हमने इंशाल्लाह अदालतों में आमने सामने मिलेंगे, हम पेरिस की अदालतों में भी, इधर भी मिलेंगे इंशाल्लाह आमने सामने।
اچھا اس کا مطلب اس لیول تک آپ جا چکے ہیں؟ ہاں جی میں جا چکا ہوں. میں نے پولیس میں بھی اس کے خلاف پہلے سے بھی پرچے کروائے ہیں 2 یوٹیوبر کے خلاف. اچھا باقیوں کے میں نام نہیں لینا چاہ رہا. بٹی صاحب یہ آپ جو اوورسیز کی ایک بڑا کنونشن ہوا اس کا بھی آپ حصہ تھے بالکل, اور بڑے ہوپ فل تھے. فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات ہو گئی, پرائم منسٹر سے بھی ہو گئی. پرائم منسٹر نے کہا کہ بٹی صاحب بے فکر ہو جائیں, آپ تو ہمارے بڑے ہیرو ہیں اور یہ سارے مسئلے مسائل آپ کے حل ہو جائیں. آپ ابھی بھی گلا ہے آپ کو, آپ نے کہا میں نے موقع دیا ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, ابھی اور دیکھ رہے ہیں یا چالت گیا؟ اوورسیز پاکستانی دنیا کے میرے ساتھ ہیں, میں ان کا سٹار ہوں, میں ان کا ہیرو ہوں. میں مسئلہ آپ کا حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میرے مسئلے کوئی بھی حل نہیں ہوئے. پاکستان اوورسیز پاکستانی کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جج یہاں پہ ان سے انصاف نہیں مل سکتا, پولیس والوں سے وہ انصاف نہیں مل سکتا. بٹی صاحب پرائم منسٹر سے بڑا کون ہے اس ملک میں؟ چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان سر. لیکن نہیں, مجھے کبھی نہیں فیلڈ ملا. مارشل سے اوپر تو چیز ہی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ملا. میں نے فیلڈ مارشل صاحب سے بڑی اپیلیں بھی کی ہیں. تو اس سے آگے کہاں جائیں گے پھر؟ کچھ بھی نہیں, بس کچھ نہیں. یہاں پہ ہم آ کے پھنس جاتے ہیں. میری اربوں کی پراپرٹی ہے, لیکن میں ایک چیز اور بتا دوں, کیا کریں اس کو سرنڈر کر دیں گے, سرنڈر کر کے باہر چلے جائیں. میری اربوں کی جو پراپرٹی ہے نا وہ میری نہیں ہے, یہ گھر بھی میرا نہیں ہے. یہ سارا کچھ جانا ہے شوکت خانم کو انشاءاللہ تعالی. تو اسی لیے تو پھر اب وہ سارے اس لیے میری جائیدادوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں نا. یہ سارا کچھ میں نے دینا ہے شوکت خانم کو. میں نے تو کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. جو لالچ کرتا ہے نا آدمی, وہ ایک نہ ایک دن خون سے گرتا ہے. یہ مبشر لغام جو لالچیں کرتا ہے نا لوگوں سے, ساری چیزیں کرتا ہے, یہ بھی ایک دن خون پہ گرے گا. نہیں, شہباز شریف سے تو آپ کی بڑی دوستی ہے. میری سب کے ساتھ دوستی ہے, لیکن میں کسی کو شفاعت کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی رپورٹنگ ہو گئی ہو کہ یہ عمران خان کے بڑے قریب ہے اور شوکت خانم کو ساری پراپرٹی دینا چاہتا ہے, نہیں تو لہٰذا یہ پھنسی رہے تو بہتر ہے, اس کو کیا جانی چاہیے نا. شوکت خانم کو غلط کام نہیں کرتا. وہاں پہ بچے چھوٹے چھوٹے کینسر والے آتے ہیں, بڑے کینسر والے آتے ہیں, وہ جاتے ہیں, وہ کوئی غلط کام نہیں. کہ شوکت خانم تو ایک بہت بڑا نام ہے. اور اب آپ مایوس ہو گئے ہیں پاکستان سے. میں بڑی دیر سے محسوس ہوں, کیونکہ یہ جو مافیا یہ سارا بنا ہوا ہے نا پاکستان میں. وہ جو گوال منڈی کی بدماش عورت ہے نا, وہ کہتی ہے میں ڈی ایچ اے میں روز جاتی ہوں پارٹیاں کرنے کی. میرے پیسوں سے وہ پارٹیاں کرتی ہے, میرے پیسوں سے وہ بیگ لے کے پھرتی ہے, میرے پیسوں سے وہ لوگوں کو کہتی ہے میں تحفے دے رہی ہوں, میرا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہتی جج میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں, پولیس میرے ساتھ ملی ہوئی ہے, آرمی میرے ساتھ ملی ہوئی ہے, اس لیے یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. کتنا مرضی پیسہ غائب کرو. بٹی صاحب وہ عورت اتنی زیادہ اہم ہو گئی ہے کہ پورا پاکستان کا سسٹم ہی اس نے خرید لیا. سارا سسٹم خرید لیا ہوا ہے. یہاں پہ پنکی پکڑی گئی ہے کراچی میں, وہ بھی کہتی تھی مجھے کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. بھائی یہ ایک مافیاز یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا ایک وقت ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈل سکتا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا وہ زیادہ پروپیگنڈا یا باتیں یا افواہیں یا بڑھ کے زیادہ مارتی ہے. سارے سسٹم کو کیسے, فوج کو بھی انہیں قابو کر لیا ہے, پولیس کو بھی کر لیا ہے, یہ کیسے؟ وہ دیکھ لیں ججوں کو بھی قابو کیا ہے. پولیس والوں کو میں ایک پرچہ نہیں کروا سکا پولیس میں جا کے. وہ پولیس والا مجھے کہتا ہے, ایس پی کینٹ مجھے کہتا ہے مجھے اوپر سے فون آ گیا ہے. اس نے میرا پرچہ نہیں کیا. اوپر سے؟ ہاں جی, کہتے ہیں اوپر سے فون آتا ہے. کہاں سے؟ اوپر سے آتا ہے. میری کتاب بھی جو آ رہی ہے اس کا ٹائٹل بھی میں نے لکھا, اوپر سے فون آتا ہے. کیا مطلب اوپر سے فون؟ کیا یہ اوپر سے جو فون آتا ہے نا تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. محمود بھٹی صاحب کچھ بھی نہیں ہے. اندازہ کریں میں پاکستان میں کچھ نہیں کرا سکا. ایک بیچارہ جو باہر جا کے ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں. کتنے وارڈ ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس 10 ہیں. پاکستان سے 2 ہیں. ستارہ امتیاز حلال امتیاز دنیا سے ملے ہوئے ہیں 10. یہ مجھے کہہ رہا تھا نا ستارہ امتیاز حلال امتیاز مجھے کیوں ملا؟ جب تو میرے سامنے بیٹھے گا نا پھر میں تجھے تیری غیرت میں جگاؤں گا, میں بتاؤں گا مجھے کیوں ملا. یہ سارے پروف میں تجھے, میں نے اب ساری فائلیں تیار کر لی ہوئی ہیں. یہ سارے پروف, یہ مجھے پہلے کہہ رہا تھا میں نیشنل ہاسپٹل کا مالک ہی نہیں ہوں. اچھا ہاں, یہ نیشنل ہاسپٹل کا مالک میں ہوں, مین شیئر ہولڈر میں ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ پاکستان اندازہ کریں میں پیسے کب لے کے آیا تھا؟ 89 میں. 89 میں ڈالر لے کے آتا تھا. 89 میں پاکستان پیسے لینے شروع کیے تھے. اس کے بعد میں نے اس کو بتانا ہے مبشر لغام صاحب آپ کے خلاف تو پہلے بھی ڈگری ہوئی ہیں 2 کروڑ کی. آپ کے خلاف تو پہلے بھی ڈگری ہوئی ہیں. یہ پہلی ڈگری تھوڑی ہونی ہے, اب تو آپ کے ساتھ پہلے بھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں ذرا, یہ میٹنگ آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہے, اس میں آپ شامل ہیں؟ ہاں جی,
میں ڈائریکٹر ہوں, میں مالک ہوں. یہ دیکھیں جی, مجھے ستارہ امتیاز اس لیے ملا, جنت صاحب کو میں اس کو کریں جی, اس کو اپنا 10 کروڑ کا زلزلے کے لیے چیک لے کے آیا تھا. پاکستان فیشن سارا میں نے شروع کروایا تھا. پاکستان لاہور کا جو بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی اس کو بنانے والا میں ہوں. میں نے گورنمنٹ کو تحفہ دیا تھا. پاکستان میں پتہ نہیں تھا لائٹیں کیسے چلتی ہیں, میک اپ کیسے ہوتے ہیں, ہیئر ڈائی کیسے بنتے ہیں. یہ ساری میں نے بچوں کو سمجھایا. اور فیشن میں 50 لوگوں کی ٹیم لے کے آتا تھا پاکستان. جب زلزلہ آیا تھا تو میں وہاں پہ گیا تھا. ہینڈی کیپ بچوں کو میں سپانسر کرتا ہوں. فونٹون ہاؤس کا آپ نے نام سنا ہوا ہے, موکش رام صاحب, ہو سکتا ہے تیرا بچہ بھی وہاں پہ کوئی ہو, تو میں وہاں پہ سپانسر کرتا ہوں. کمرے میں نے بنا کے دیے تھے. ہاں جی, 86 میں نے شروع کیے تھے. حدیقہ کیانی نے تو اتنا فیم لیا, ایک بچہ اڈاپٹ کیا, تو آپ نے اتنے بچوں کو سپانسر کیا ہے. آپ کا تو نام ہی نہیں سنا کبھی آپ نے. 86 میں فونٹون ہاؤس ڈاکٹر سعید صاحب اللہ میں جنت نصیب کرے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کو وہ مجھے پی سی ہوٹل سے لے کے جاتے ہوتے تھے. انہوں نے مجھے دکھایا تھا, میں بچہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے. میں اپنی وائف کے ساتھ, میری امریکن وائف ہوتی تھی, ہم دونوں جاتے تھے وہاں پہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو پیرس ہے, یہ شراک, یہ دیکھیں کیسے کھڑا ہوا, یہ ساری یہ الجیرین پریزیڈنٹ جنہوں نے مجھے وارڈ دیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ شنل کی مالک, شنل کی مالک نے فرسٹ ٹائم کسی آدمی کو مجھے تحفہ دیا تھا مجھے, ٹھیک ہے نا. ہم تو مڈل کلاس بناتے ہیں نا, ہم شنل جور, کسیاں جو, لوئی بیتوں, برغاغی, یہ بڑے کلچری ہیں. ہم مڈل کلاس ہوتے ہیں. اس کے مبشر رام کو یہ بھی نہیں پتا, بڑا بولتا ہے نا, یہ آمنے میرے سامنے آئے گا, اس کو میں بتاؤں گا. یہ دیکھیں, پیرس کی 3000 بسوں پہ بٹی لکھا ہوا ہے. یہ پیرس کی 3000 ٹیکسیوں پہ بٹی لکھا ہوا ہے. ایک ماہ چلتی ہیں پورے فرانس میں. پبلسٹی ہے نا. نہیں, آپ کی طرف سے سپانسرڈ. ہاں, میں سپانسر کرتا ہوں نا. $1 ملین اس کو لگتے ہیں. $1 ملین لگتے ہیں برانڈ کو اسٹیبلش کرنے. ہاں جی, وہ مجھے کہہ رہا تھا میں فیشن کا, تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کی چھوٹی سی دکان ہے. وہ جو چھوٹی سی دکان دکھا رہا تھا نا, وہ پوری بلڈنگ ہے. وہ چھوٹی سی دکان کی پگڑی €3 ملین صرف پگڑی ہے, جو تیرے خاندان کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا. €3 ملین کی صرف پگڑی ہے. پگڑی, کرایہ نہیں, مالک بلڈنگ کا مالک بھی نہیں, صرف پگڑی دکان کی. یہ دکھا رہا تھا بند ہو گئی ہے. 86 میں شروع کی تھی, اس کو مرمت بھی ہونا تھا. ساری بلڈنگ مرمتیں ہوتی ہیں, پینٹ ہوتا ہے, اس کو کیا پتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں, یہ دنیا کے پریزیڈنٹ سارے جو مجھے مناکو کی پرنسز ہیں جو مجھے ملتے تھے. یہ دیکھیں, پولیس کا سپانسر میں کرتا ہوں, فٹ بال پیرس کا سپانسر میں کرتا ہوں. بٹی لکھا ہوا ہے. بٹی کا نام پوری دنیا میں نے بنایا ہے. یہ دیکھیں, یہ بے نظیر جب میرے پاس 8 سال میرے ساتھ رہتی تھی, مجھے باتیں کرتا ہے, یہ بڑی آئے میرے سامنے, ذرا آ کے بیٹھے, لے آئے صاحب. یہ سارا جو ریکارڈ ہے آپ کا, یہ آپ کے ٹیبلیں بھری ہوئی ہیں. کوئی میگزین دنیا کا ایسا نہیں مجھے کہہ رہا تھا جس کے اوپر آپ چھپے نہیں. یہ کہہ رہا تھا زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں مل رہا. اچھا, اس کے بعد میں نے کہنا تھا, مجھے کہہ رہا ستارہ امتیاز ملا ہے. تیرے جیسے لوگوں کو جب سٹینڈ پڑھتے ہیں نا, وہ بھی بٹی صاحب سپانسر کرتے ہیں. سٹینڈ پڑھتے ہیں. ہاں جی, 3 سٹینڈ اس کو پڑھے تھے. اسے پوچھے اس نے پیسے کیسے دیے تھے, مجھے ریکارڈ لے کر 2014 میں پڑھے تھے 3 سٹینڈ. کس کی بات ہو؟ یہ مبشر کام کی. صرف اس پہ, اور ایک اور ہے, ابھی میں نے نام اس کا لینا ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے. بہت. مبشر لقمان کی بات کر. آپ سن لیں اس کے. ایک ماہ میں اس نے 4 پروگرام کیے. میں نے نہیں سنے. ایک ماہ میں 4 پروگرام اس نے کیے ہیں. یہ دیکھیں, دنیا کی, کہہ رہا تھا اس کو کوئی نہیں جانتا, اس کو کیسے ستارہ امتیاز مل گیا. دنیا کی میڈیا مجھ پہ ہوتی ہے. دنیا کی 80 ملکوں کی میڈیا مجھ پہ ہوتی ہے. کور پہ میں آتا ہوں ہر سالے پہ. بٹی کا نام میں نے پیرس بٹی اس لیے لکھا تھا, پاکستانی نام ہے. پاکستانی نام کو میں اوپر لے کے گیا تھا پوری دنیا میں. پاکستانی آج تک کوئی پاکستانی ایسے. تو بٹیوں کو برانڈ بنا دیا پھر ہے. یہ بٹی صاحب کا پوری دنیا میں دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں, کور میں آتا ہوں. یہ میری لائف پہ 3 سنیما موویز بنی ہے وہاں پہ. وہ لامون نے لکھا بھی ہوا ہے. وہ نہیں بتا رہا, صرف وہ بتا رہا جیل ہو گئی ہے, جیل ہو گئی ہے, یہ فراڈی ہے, یہ چور ہے, اور ایسے ایسے مجھے کر رہا تھا. تو میرے سامنے بیٹھ کے نا ایسے مجھے کر کے دکھانا, تیری ہمت ہے نا. ہاں, ہم نے سامنے بیٹھیں گے. تو اپنے لاسٹ انٹرویو میں مجھے ایسے ایسے کر رہا تھا نا, تو مجھے سامنے بیٹھ کے کر کے دکھا دینا.
کر کے دکھا دینا. اگر تو ماں کا دودھ پیا ہوا نا, میں نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے, تو نے آ کے مجھے ایسے کر کے دکھانا ذرا. ہیں تو کہہ رہا تھا نا میں تجھے عدالتوں میں ملوں گا, پیرس میں بھی اور پاکستان میں, مجھے ایسے آ کر دکھانا. یہ دنیا کی میڈیا کور مجھ پہ ہوتی ہے. وہ بڑے صاحب وہ تو ساری دنیا کی میڈیا, یہ دیکھیں آپ کے دکھانے کی چیز نہیں, یہ دیکھیں, یہ اسپین میں, لندن میں کوروں پہ میں آتا ہوں, کور پہ میں آتا ہوں پوری دنیا میں. مجھے کہہ رہا تھا یہ فیشن کا کیا کام ہے, یہ آپ بتائیں گے. چلے اور سوال کریں آپ. اچھا, اس میں یہ چاہوں گا کہ چلو یہ تو ایک ہو گیا, آپ کے خلاف پروگرام ہوئے, آپ کا فیصلہ کچھ ہوا, اس کو کسی اور انداز میں پیش کیا گیا, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اپنا غصہ نکالا. یہ جو سسٹم کی بات ہو رہی ہے, اب دیکھیں نا, میں نے عرض کیا ہے کہ فیلڈ مارشل سے بڑا کون ہے اس ملک میں, پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان, اس سے بڑا کون ہے؟ آپ کے جاننے والے ہیں, دوست ہیں, نواز شریف آپ کا دوست ہے, بی بی آپ کو جانتی تھی, زرداری صاحب آپ کے تعلق, اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں مل رہا. حضور تو کس کو انصاف ملے گا اس ملک میں؟ کسی کو نہیں ملے گا. میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ میں کوئی اوپر سے فون کراتا ہوں, نہ میں پھر وہ سارے وارڈ پیک کر کے زرداری صاحب کو بھیج دیں. میں نہ ججوں کو میں لفافے دیتا ہوں, نہ میں دیکھ سکتا ہوں. مجھ پہ پتہ نہیں 60 کتنے کیس بنے ہوئے ہیں, روز مجھ پہ ایک نوٹس آ جاتا ہے, یہاں پہ نیا نوٹس آ جاتا ہے, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں ہوں فائٹر. آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ سارے وارڈ آپ پیک کریں, پیک کر کے بھیج دیں اسلام آباد؟ ابھی تو میں نے رکھے ہوئے, دیکھتا ہوں, ابھی میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں نے نا بہت بڑی سنا ایک دن آپ نے کہیں کہا ہے کہ پھر میرے پاس یہی آپشن ہے کہ میں واپس کر دیتا ہوں. بالکل, اب میں پریس کر رہا ہوں, انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہ بجٹ آ جائے, اس کے بعد میں نے پریس کرنی ہے, پھر میں نے جانا ہے واپس پیرس. تو انشاءاللہ وہ میں نے پریس بہت بڑی کرنی ہے پاکستان میں, اور جا کے پیرس میں نے فرینچ میڈیا پہ پریس کرنی ہے. لیکن میں نہیں چاہتا میں باہر جا کے اپنے ملک کے خلاف بولوں. نہیں, وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. جس منہ سے آپ نے ملک کو اچھا کہا ہوا ہے, اچھا کہا ہوا نا, تو وہ اچھی برا کہنا تو میرے خیال میں وہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے. ہمارے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. یہ 2 یوٹیوبر جو نا اب اپنا انہوں نے میرے نام سے یہ پیسے بناتے ہیں, کہتے ہیں ان کے فالوور زیادہ جائیں گے, بچے کے نام سے پیسے بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بچوں کے لیے اچھا, جس یوٹیوبر نے پیسے بنائے نا آپ کے نام پہ, ان سے آپ پرسنٹیج تو مانگ لینا. ہاں جی, وہ انشاءاللہ آئے میرے سامنے نا, آ کے مجھے ایسے ہاتھ دکھائے نا, آئے نا, آ جائے میرے سامنے. مجھے کہہ رہا ہے ڈاکو چور, لڑکیاں چلاتا ہے, لڑکے چلاتا ہے, یہ کہتا ہے. سب سے پہلے تو اسے میں بتاؤں گا نا, میں نے سارا کام شروع کیا تھا. نہیں, وہ تو بالکل ہی پرسنلائز ہو جائے گی بات. اچھا, یہ جوڈیشری سے بھی آپ کو بڑا گلا ہے, آپ کے کیسز کا کچھ نہیں بنا کوئی ابھی تک 5.5 سال میں قبضے قائم ہے. اچھا, آپ کا جو نیشنل اسپتال والا معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم؟ وہ جناب پیسہ چوری ہو رہا ہے, کوئی 8 کروڑ روپے منتھلی غائب ہو رہا ہے کیش وہاں سے. وہ کیس کیے ہوئے ہیں, اسٹے آرڈر, پاکستان زندہ باد, اسٹے آرڈر. 8 کروڑ روپیہ منتھلی غائب ہو رہا ہے. ہاں جی, ایف بی آر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, 10 ماہ ہو گئے. ایف بی آر نے ابھی تک کچھ نہیں کیا وہاں پہ. بیٹھ کے کیا کر رہی ہے؟ آپ کی ریکویسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں جی, میں نے بٹھوائی ہے ایف بی آر. ایف بی آر میں نے بٹھائی. نہیں, لیبر والوں کے پاس میں گیا, وہ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں چک رہے ہیں, ان کی تنخواہیں زیادہ کریں. اکاؤنٹ آپ کے پاس نہیں آ رہا؟ کوئی نہیں جی, وہ نہیں دیتی جی. وہ ایک بدماش وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہتی میں نے نہیں دینا, مجھے سب جانتے ہیں. اسٹے آرڈر زندہ باد. وہ میرے پاسوں سے 10 وکیل کر کے میرے خلاف بھیجتی ہے. وہ ان کو وکیلوں کو پیسے میں دیتا ہوں, کیونکہ میں مالک ہوں نا نیشنل ہاسپٹل کا, وہ بھی میرے جیب سے پیسے جاتے ہیں نا. اور اوپر سے فون, ماشاء اللہ. کوئی میسج دینا چاہیں فیلڈ مارشل کو اور اپنے دوست شہباز شریف صاحب کو؟ میں دونوں کو یہ میسج دوں گا, یہ یوٹیوبر جو بلیک میلر بیٹھے ہیں نا, ان کا کچھ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا میں نے پیرس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ کیسز کے بارے میں نہیں میں کرتا ہوں وہ, کیونکہ پیرس میں ہے ججمنٹ, وہاں پہ ایسا کوئی اوپر سے فون نہیں آتا. میرے کیسوں کے بارے میں نے آپ کو کوئی سفارش نہیں کرنی. جو میرٹ پہ میرے کیس کرنے ہیں وہ کریں, اور میں ان سے فیلڈ مارشل صاحب اپنا کوئی آدمی نیشنل ہاسپٹل میں بٹھا دیں وہاں پہ. اوکے, آپ کی مہربانی ہے, اپنا آدمی کوئی اس کا ہیڈ بٹھا دیں. انہوں نے اسٹے آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ والے نے کیوں دیا؟ آپ کسی یہ نہیں کہتے گورنمنٹ کو یا فوج کو کہیں گے کسی ٹرسٹ کے حوالے کر دیں, سی ایم ایچ لے لے؟ نہیں, وہ سارا میں مالک نہیں ہوں نا, میرے جو شیئر ہے میں تو وہ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ان لوگوں یہ میرے پیچھے پڑے, میں اس کو بیچ دوں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مر جاؤں گا, ان کو ایک شیئر نہیں بیچوں گا کبھی. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, میرے روز مجھے فون پتہ نہیں کتنے مجھے فون کرواتے ہیں روز.
لوگوں سے کہ اپنا حصہ دے دیں, جان چھوڑ دیں. ہاں مجھے بھیج دیں, مر جاؤں گا, ان کو نہیں بھیجوں گا. اچھا ہاں جی, نہ میرا ایک جہاز بن گیا نیشنل ہاسپٹل اب. کمال. ہاں جی, میرا ایک جہاز ہے نیشنل ہاسپٹل. مبشر اقام صاحب میں مالک ہوں اس کا. ثاقب نثار صاحب نے بھی تو اس پہ بڑا جھٹکا دیا نا جی آپ کو. یہ جو بدماش عورت بیٹھی ہے نا, اس نے بھیجا تھا نا, اس نے بھیجا تھا. اس کا تعلق تھا ثاقب نثار سے؟ ہاں اس کا کوئی ہوگا تعلقات اس کے. اس نے بھیجا تھا مجھے آگے. تو وہاں پہ جا کے کھڑی ہو نا, تو مجھے بیٹا تھا. ڈیورس کروانے والی میری یہی ہے. یعنی اس کیس کی وجہ سے ڈیورس ہوئی؟ ہاں کیونکہ میری وائف کہتی میں کیوں پاکستان جاؤں, اگر یہ کہ جج آ کے مجھے پکڑ رہا ہے کوئی میں نے حرکت کی ہے, تو اس لیے اسے بیچاری نے آنا بند کر دیا. تو ایوری منتھ آتی تھی پاکستان میں. یعنی جو وہاں پہ چھاپا پڑا, ہاں جی, جو بعد میں ثابت ہوا کہ تھا بھی غلط, ہاں جی, اس وجہ سے آپ کی فیملی ٹوٹ گئی. میری فیملی ٹوٹ گئی, اور اس وجہ سے انہوں نے سارا فراڈ کرنا شروع کر دیا. جب میں نے کیس کیے ہیں, پیسہ کون مانگتا ہوں کون نہیں دیتے, وہ چیزیں چیک کرواتا ہوں وہ نہیں دیتے. جب میں نے اسلام آباد کیس کیا ہے, وہ کمپنی کیا نام ہے, SSP کیا نام ہے, وہ جو ان کمپنی کو دیکھتی ہے, SCCP, ہاں جی, وہ وہاں پہ کیس کیا ہے ہائی کورٹ, وہ اسٹے آرڈر اب سال ہو گیا, وہ اسٹے آرڈر چل رہا ہے. ثاقب نثار صاحب تو چیف جسٹس نہیں ہے, ان کو کسی نے مل کے ذرا پوچھ ہی لیں کہ میرا فیملی کا کباڑا آپ نے کر دیا, آپ کے چھاپے کی وجہ سے میری فیملی ٹوٹ گئی. ہاں جی, اس کے ٹوٹ گئی. اب یہ ہو سکتا ہے معذرت ہی کر لیں, آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے. نہیں, اس کی وجہ سے اس کے بعد انہوں نے جو میرے خلاف پروگرام کیے ہیں, میرے بچوں کے فون آئے ہیں پیرس سے. اچھا, امریکہ سے میری بیٹیوں کے فون آئے ہیں, پاپا یہ آدمی کہہ رہا تھا, کسی نے ترجمہ کر کے بتایا میں لڑکیاں چلاتا تھا, میں لڑکے چلاتا تھا, اس کو میں بتاؤں. بچوں تک پہنچ گیا نا میرے سارے, اس لیے میں اس کو بتاؤں گا میں نے لڑکیاں چلانی کس فیملی سے شروع کی تھی. ویری شیئر جی. محمود بھٹی صاحب, ہماری تو دعا ہے کہ آپ سرخرو ہوں اور آپ کے جو جینوئن کیسز ہیں سب میں آپ کو انصاف ملے. اور سچی بات ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے, اوورسیز پاکستانی اس پہ بہت ہی شاکی ہیں اور بہت ہی تکلیف پہ ہیں. کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوتا ہے چھوٹتا نہیں, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے تو کوئی پوچھتا نہیں. بظاہر تو ہم نے اوورسیز کمیشن پنجاب میں بھی بنایا ہوا ہے, فیڈرل میں بھی بنایا ہوا ہے, OPF بھی ہے, ہم نے سیمینار بھی کر لیے, کنونشن بھی کر لیے, لیکن پریکٹیکلی یہ ایک سمبولکلی ایک اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے محمود بھٹی بیٹھا ہوا ہے, جو چیخ رہا ہے, جو رو رہا ہے, جو پٹ رہا ہے, جو ماتم کر رہا ہے اس نظام کا, اس سسٹم کا. میرا خیال ہے اس ایک شخص کو اگر انصاف مل جائے تو کم از کم اوورسیز یہ سمجھیں گے کہ ہمیں انصاف ملنا شروع ہو گیا. بھٹی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کا درد ہم محسوس کر سکتے ہیں, تکلیف براہ راست ہم محسوس کر سکتے ہیں. آپ کے بہت دوست آپ کی اس تکلیف کی وجہ سے اپسیٹ ہیں, پریشان ہیں. ناظرین, محمود بھٹی کی آپ نے داستان سنی جو بہت ہی تکلیف دہ ہے. بظاہر تو ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے اوورسیز کمیشن پنجاب میں بھی بنایا ہے, مرکز میں بھی بنایا ہے, OPF کو بھی افضل بھٹی صاحب دیکھ رہے ہیں, افضال بھٹی صاحب, اور ہم نے کنونشن بھی کر کے دیکھ لی ہے. اس پہ فوج بھی انوالو ہو گئی, سول ایڈمنسٹریشن بھی اس کو دیکھ رہی ہے, پرائم منسٹر نے بھی کنونشن کے اندر اسلام آباد پہ بھٹی صاحب کو یقین دہانی کروائی. لیکن محمود بھٹی آج بھی انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے, آج بھی ناراض ہے, آج بھی تکلیف پہ ہے, اور آج بھی یہ محسوس کر رہا ہے, اور آج بھی اس کی یقین کریں اتنی کلاسیکل بات اس نے کی ہے کہ میں کس منہ سے پاکستان کو برا کہوں. لیکن ہمارے کچھ ادارے, کچھ لوگ ایسے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس ملک کا رائٹ امیج کی بجائے خراب امیج آ رہا ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اگین. ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے دوستوں میں ضرور شیئر کریں, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.